बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ऑन टुनाइट में मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। सिंध के करीब जिसे कहते हैं ना कि इसके रेले मुल्तान तक तो पहुंच गए हैं, उसके बाद एक आध दिन में सिंध तक पहुंच जाएंगे। उसकी तबाहकारियों के हवाले से बात की जाएगी। भारत की जानिब से मज़ीद सैलाबी रेले छोड़े जाने की बात की जा रही है और उसका इम्पेक्ट क्या होगा। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ़ की जब बात की जाती है, सबसे पहले रेस्क्यू होता है, उसके बाद रिलीफ़ होता है। उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? कैंप्स बन गए हैं, इनखला होना शुरू हो गया आबादियों से। गुजरात में गुज़श्ता रोज़ जो एक और क्लाउड बर्स्ट हुआ या फिर लगातार बारिश हुई, अर्बन फ्लडिंग की बात की जा रही है, उसके नुकसानात की बात की जा रही है, वबाई अमराज फूटने की बात की जा रही है। इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात की बात आती है और डेफिनेटली लोग अपने घरों को नहीं छोड़ते, अपने अमलाक को नहीं छोड़ना चाहते। उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ अदालती निज़ाम के हवाले से। अचानक हाइब्रिड निज़ाम की बात की अतर मिनल्ला साहब ने, उस पर बात की जाएगी। और जंग सितंबर के हवाले से पाकिस्तान ने जो कुछ कारनामे और जो दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने के हवाले से जो कारनामे अंजाम दिए थे, उस हवाले से भी प्रोग्राम में बात की जाएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तार साहब। मुख्तार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप फॉर्मर मेंबर रहे हैं MDMA के भी और उसके अलावा स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। ब्रिगेड साहब, हम बात करते हैं कि जब हम रिलीफ़ की बात कर रहे होते हैं, यानी कि इमदाद पहुंचाने के, इनखला के हवाले से, तो क्या क्या मुश्किलात आप देख रहे होते हैं? क्योंकि अभी भी चनाब, सतलज और रावी की जब बात की जाती है, वहाँ पर रेले आ रहे हैं। भारत जो है वो किसी ना किसी तरीके से वो रेले पाकिस्तान में छोड़े जा रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जिस तरह आपने पहला सवाल पूछा है कि जी ये इनखला या एवैक्यूएशन, रेस्क्यू करने का ये बड़ा एक अहम फेज़ होता है। जब प्री में तो आपने तमाम तैयारियां की हैं, लोगों को इन्फॉर्म किया, कम्युनिटी को आप अवेयर करते हैं कि इस किस्म के ख़तरात आने वाले हैं। उसके बाद जब एक्चुअल बारी आती है कि आप ड्यूरिंग द डिज़ास्टर लोगों को किस तरह से हेल्प करना है, उसमें सबसे अहम चीज़ ही यही है कि जो हमारी आबी गुजरगाहें हैं, जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा आबादकारी कर ली हुई है, कच्चे या पक्के मकान बना लिए हुए हैं, वहाँ पे काश्तकारी कर लेते हैं, उनको जब आप वार्निंग देते हैं या इंफॉर्मेशन हम थ्रू पुलिस, रेस्क्यू टीम्स, आर्म्ड फोर्सेस, उनके ज़रिए जब हम इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं कि अपना ये घर खाली कर दें, माल मवेशी या कीमती सामान लेके जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि उन लोगों को कन्विंस करना कि वो आप खाली करके और एक रिलीफ कैंप में शिफ्ट हो जाएं ताकि आपकी माल और जान की हिफाजत की जा सके। क्योंकि वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि पानी का लेवल कितना पीछे से आ रहा है और उनको अंदाज़ा नहीं होता कि कितना डैमेज हो सकता है। वो जो है ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि 2-3 घर के जो मेंबर्स होते हैं उनको शिफ्ट कर दें। कोई ओल्ड मेंबर या कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो होता है वो पीछे रह जाता है, जो बाद में आप फिर देखते हैं कि वो छत पे ऊपर बैठे होते हैं और उसको रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ा मुश्किल लगता है। और फिर आप हेलीकॉप्टर और दूसरी जो है सर्विसेज यूज करके तो उनको रेस्क्यू कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा अहम है और इसमें रेस्क्यू टीमें बहुत कोशिश करती हैं, चाहे वो रेस्क्यू की हो, आर्म फोर्सेज हों या सिविल मुख्तलिफ किस्म की NGOs हैं, वो इस सिलसिले में काफ़ी दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने भी देखी जब हम फील्ड में थे और फील्ड में जाते हैं। तो एक तो आपने बताया कि लोग रेस्क्यू होने से भी अपने आप को या इनखला से भी लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो कहते हैं घरों में चोरियाँ ना हो। फिर उसके बाद जो उनके माल मवेशी हैं वो कहते हैं उनको हमारे साथ मुंतकिल करेंगे तो हम जाएंगे। उनका चारा अवेलेबल नहीं होता क्योंकि दूर दूर तक जब पानी है तो जितनी फसलें वो तो डूब चुकी हैं, तो जानवरों को खिलाएंगे क्या? वो अपने से ज़्यादा अपने जानवरों की फिक्र में लगे होते हैं। लेकिन जब हम NDMA में थे और बाकी भी जो इदारे काम कर रहे होते हैं, जब हम इन तमाम लोगों को इन जगहों से शिफ्ट करते हैं और इनका जो कैंप बनाते हैं, वहाँ पे तमाम किस्म की ये सहूलियात मुयस्सर की जाती हैं। इंसानी तौर पे वहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं, टेंट होते हैं, खाना मुहैया किया जाता है, 3 टाइम का खाना मुहैया किया जाता है, हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं। जिस तरह आपने डिजीजेस का जिक्र किया है, हेल्थ के हवाले से
فلڈ کے بعد بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں، ان کی روک تھام کے لیے، اور اس طرح تمام ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر جو ہوتے ہیں، جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے انچارج بھی ہوتے ہیں، وہ انشور کرتے ہیں کہ تمام ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی رکھنے کے لیے علیحدہ جگہ مختصر کی جاتی ہے، اور ان کے لیے جو ونڈا، گھاس اور مختلف جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی مہیا کی جاتی ہے۔ لیکن جب بس شفٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بے یقینی کا عالم ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہر چیز تو لے جا کے شفٹ نہیں کر سکتے، قیمتی اشیاء اور مال مویشی لے کے جا سکتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا کنونس کرنے میں کوشش ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ تو حکومتی ادارے اور NGOs اور تمام مل کے مکمل طور پہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جی مختار صاحب، ہم نے تو یہ بھی نظارے دیکھے کہ جب کچے کے علاقے میں ہم نے وزٹ کیا تھا کہ لوگوں نے اپنی چارپائیاں جو ہیں وہ درختوں پہ باندھی ہوئی تھیں، اور اسی درخت کے اوپر ہم نے سانپوں کو بھی لٹکے ہوئے دیکھا جو کہ وہ بھی پناہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اس درخت کے اوپر، اور انسانوں نے اپنی چارپائیاں باندھ کے یا ادھر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے وہاں پر انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ سنیک بائٹ کے بڑے کیسز آتے ہیں، آشوب چشم کے آتے ہیں، گیسٹرو کی پرابلمز بہت زیادہ آتی ہیں، اس کے بھی مؤثر انتظامات آپ سمجھتے ہیں کیے جا رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، جتنا بھی ہاسپٹل جو فنکشن کر رہے ہوتے ہیں اس ڈسٹرکٹ کے اندر، مثال کے طور پہ آج کل زیادہ تر فلڈ جو ہے ملتان کے علاقے میں ریلا پہنچا ہوا ہے، ملتان کے علاقے سے گزر رہا ہے۔ میں خود جو ہے ملتان میں 2 یا 3 دفعہ فلڈ ڈیوٹی سر انجام دے چکا ہوں، ایز اے بریگیڈ کمانڈر میں ملتان میں فلڈ ڈیوٹی انجام دی ہوئی ہیں۔ یہ دونوں جو ہیڈ محمد والا جو بند ہے، یہ اس وقت بھی اس کو اڑایا گیا تھا اور پانی کو مختلف طریقے سے ڈائیورٹ کیا گیا تھا، اور شیرشاہ برج کے پاس جو ٹول پلازا کے پاس جو پانی کا پریشر بڑھتا ہے، جب چناب اور راوی کا پانی اکٹھا ملتان میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اکثر آپ کو بند توڑنا پڑتا ہے اور پانی کو ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے جو چھوٹے چھوٹے نشیبی علاقے ہوتے ہیں وہ ظاہر پانی کی زد میں آ جاتے ہیں، اور وہاں سے تمام عوام کو شفٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں پہ اس وقت بھی ہم نے بہت اچھے کیمپس لگائے، لوگوں کی دیکھ بھال کی۔ ظاہر ہے گھر جیسا تو آپ ان کو نہیں دے سکتے، تو جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسر ہوتا ہے وہ تمام جتنی میڈیکل ٹیمیں اس کے پاس مہیا ہوتی ہیں، ڈاکٹرز مہیا ہوتے ہیں، وہ تمام جو ہے وہ ان کو ڈیپیوٹ کرتے ہیں وہاں پہ کیمپوں کے اندر، مختلف کیمپوں کے اندر مختلف ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کی۔ کچھ لوگوں کے لیے کھانا بنوا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ جانوروں کو دیکھ رہے ہیں، اور مسلسل ایون چیف منسٹر اس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے بھی وزٹ کیا، اور ابھی بھی مریم نواز صاحبہ وزٹ کر کے اور تمام حکومتی اداروں کو گیئر اپ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہیلپ کی جا سکے۔ اور اسی طرح لوکل جو ہمارے MNAs MPAs پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اپنے لوگوں کی ہر طرح سے امداد کرنے کے لیے۔ تو NDMA کے لیے اور جو آرمڈ فورسز کی یونٹیں وہاں پہ امپلائڈ ہوتی ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے جب لوکل کمیونٹی کے پولیٹیکل لیڈرشپ اور پروونشل لیڈرشپ اور PDMA کا ادارہ ساتھ کھڑا ہو، تو تمام یہ ریسکیو بوٹس کا ارینجمنٹ کرنا، ریسکیو کٹیں مہیا کرنا، لوگوں کو ہیلتھ کٹس مہیا کرنا، تو یہ کافی کام جو ہے نا بانٹ کر بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ جی بالکل، اور ہم بات کریں کہ قصور، اکاڑا، ملتان، مظفر گڑھ، یہ وہی ایریا جس کی آپ بات کریں، پھر سیالکوٹ، پھر اس کے بعد گجرات میں کل اربن فلڈنگ ہوئی، بارش بہت زیادہ ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سپیلز جو ہیں ان کے اوپر، جس طرح اربن فلڈنگ کی بھی بات آ رہی ہے، یہ ایڈ آن ہو جاتا ہے پانی، سیلاب کے پانی کے ساتھ بارشوں کا جو آ رہا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے؟ جی، پاکستان میں اگر آپ دیکھیں اس سال جتنی بھی فلڈنگ ہوئی ہے، آپ تو شروع سے ہی اس کے اوپر بڑے ہی اچھے طریقے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور آپ کا چینل بھی بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو ٹائم دے رہے ہیں۔ جب سے گلگت بلتستان اور KP بنیر سے یہ واقعات شروع ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے اس سال جو پیٹرن تھا یہ بہت ہی مختلف تھا، پچھلے سالوں میں اس طرح کا پیٹرن نظر نہیں آیا، جس میں پہلے کلاؤڈ بسٹ ہوئے اور کلاؤڈ بسٹ کے بعد کافی ڈیمیج ہوا، اور اس کے بعد GB سوات اور بنیر اور ان علاقوں میں بہت زیادہ فلڈنگ ہوئی، اور اس کے بعد جب ہم ان سے نبٹ رہے تھے اپنے ناردرن ایریاز میں، تو اس کے ساتھ ساتھ چناب اور راوی جن میں پانی پورا سال عموماً بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے، ان تینوں دریاؤں میں راوی، چناب اور ستلج میں انڈیا کی طرف سے آبی جاریت کی بہت گئی، زیادہ پانی آبی جاریت کی گئی، پانی آیا،
اور پھر ہم نے جو دریائی فلڈنگ ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نبرد آزما ہو گئے کہ اب پہلے ہم نے اربن فلڈنگ کے مختلف شاخسانے دیکھے اس کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس کے بعد ہم نے ریورائن فلڈنگ کو جو ہے نا ہینڈل کرنا شروع کر جی دیا۔ تیسرا تو فیز ابھی اس کا رہتا ہے جو سندھ کی طرف جا رہا ہے، جی اس کے لیے تیاریاں سندھ حکومت کر رہی ہے، کچے کے علاقے سے لاکھوں لوگوں کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا، لیکن ابھی بھی بڑی تعداد میں لوگ، میں کیوں کچے کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم وزٹ کر چکے ہیں وہاں پہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ عاصم بھائی، جی 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 عاصم بھائی، یہ جو جس طرح یہ موومنٹ ہوتی ہے پاکستان میں فلڈ پانی کی، اور یہ ناردرن ایریا سے شروع ہوتی ہے، تو جوں جوں یہ نیچے جاتا ہے تو جتنے ہمارے نیچے کے علاقے ہوتے ہیں نا، جس طرح سندھ ہے، یہ لوور پنجاب کے علاقے ہیں، ان کو تیاری کے لیے اچھا ٹائم مل جاتا ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہو جاتی ہے۔ لیکن جتنا ہم ناردرن پنجاب کی بات کر لیں، کے پی کی بات کر لیں، جی بی کی بات کر لیں، سوات کی، تو ادھر ریئیکشن ٹائم تھوڑا سا کم ہوتا ہے، کیونکہ سورس سے پانی آتا ہے اور امیڈیٹلی کمیونٹیز جو ہے ہماری افیکٹ ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جو کشمیر اور لاہور سے چناب اور راوی انٹر ہوتے ہیں، اور جو ہے ستلج اسی طرح سے جہاں انٹر ہوتا ہے، تو اس میں پھر لوور پنجاب کو اور سندھ کو ریئیکشن ٹائم مل جاتا ہے، جس میں آبی گزرگاہوں کو خالی کرایا جا سکتا ہے، بندوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کیمپ پہلے سے پری اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ڈاکٹرز کی ڈیوٹیز ہیں اور مال مویشی سنبھالنے کے لیے مختلف قسم کی ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہیں، تو اس میں کافی فائدہ ہوتا ہے۔ بٹ لیکن نقصانات، اگر پانی کا والیوم بہت زیادہ ہو تو ان کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوتا سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سالوں میں بھی سندھ گورنمنٹ میں فلڈ کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے، اور اس میں جو سب سے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں ہمارے کسان بھائیوں کے ہوتے ہیں، جن کی فصلیں لگی ہوئی تباہ ہو جاتی ہیں، جن کے مال مویشی پانی میں بہہ جاتے ہیں، ان کو پکڑنا، ان کی شناخت کرنا، واپس ان کے مالکان تک پہنچانا، یہ ایک بہت بڑا فیز ہوتا ہے، جس میں گورنمنٹ، سول سوسائٹی، لوگ ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ اس میں 100% اس پہ پورا اترنا جو ہے وہ بہت مشکل اچھا ہوتا نہیں، ہے۔ اس میں ایک اور فنومنا جو ہے، ہم بند کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، بریچ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اکثر مقامات پہ بند توڑے گئے جو کہ شہری آبادی کو یا فصلوں کو محفوظ بناتے ہیں۔ لوگوں کی کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ شاید مین شہروں کو بچانے کے لیے بند توڑ دیے جاتے ہیں تو لوگوں کی، غریب آدمی کی فصلیں اور ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ پچھلے سالوں میں بھی دیکھنے میں آیا ہے، اور میں جب مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ اور ملتان میں تعینات تھا تو وہاں میری موجودگی میں 2 بند ہم لوگوں نے بلاسٹ کیے تھے۔ مجھے بالکل ایگزیکٹلی اس کا پروسیجر پتا ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایک سنگل باڈی ڈیسیژن نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کوئی بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا بندہ کھڑے ہو کے کوئی ڈیسیژن لے لے کہ یہ بند توڑ لیں۔ جس طرح ہیڈ محمد والا بند ہے، یہ میری موجودگی میں میرے سامنے توڑا گیا تھا۔ شیر شاہ برج کے ساتھ جو بند ہے، میرے موجودگی میں میرے سامنے توڑا گیا تھا۔ اس میں پوری ایک کمیٹی ہوتی ہے جو صوبائی گورنمنٹ ان کو بناتی ہے، اس کمیٹی کو، اور اس میں تمام ڈپارٹمنٹس، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو، ریلوے ہو، یہ NHA ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ تمام مل بیٹھ کے جب دیکھتے ہیں کہ پانی کا پریشر اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے جس سے ہمارا پل بہہ کے چلا جائے گا اور اس سے اور زیادہ ڈاؤن سٹریم نقصان ہوگا، تو اس پانی کو اگر ڈائیورٹ کر دیا جائے کوئی بند توڑنے سے، اور پانی ڈائیورٹ ہو جائے گا تو اس میں کم نقصانات ہوں گے، اور انفراسٹرکچر کو جو نقصان ہے وہ نہیں ہوگا، تو وہ پوری کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے، تو پھر آرم فورسز کو آرڈر ہوتا ہے۔ اس کو تو آسان بارود الفاظ لگائے میں ہم جاتے یوں ہیں۔ کہہ سکتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ اگر کوئی پاک قومی املاک کو بچانے کے لیے، جس میں بیراج ہے یا پل ہے یا ریلوے جی ٹریک ہے، اس کو بچانے جی کے لیے بریچ کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کا پریشر کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے کوئی بند توڑ کے، تو یہ ایگزیکٹلی، پورا ایک کمیٹی فیصلہ لیتی ہے، یہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے حوالے سے اس میں کوئی شواہد نہیں ہے۔ یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، پوری کمیٹی ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے قومی اثاثوں کو بچانا ہوتا ہے، اور وہ جو مین مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی مین جو جس طرح آپ نے کہا کہ مین جو ریگولیٹرز ہیں، بریجز ہیں جو دریاؤں کے اوپر بنے ہوئے ہیں، وہ نہ تباہ ہو جائیں، وہ نہ ٹوٹ جائیں، ان کو بچایا جاتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی ایک کمیونٹی کو نقصان پہنچانا یا فائدہ پہنچانا، جو ماضی میں کافی الزامات لگتے آ رہے ہیں،
ایسا نہیں ہوتا. ہیومن ایرر ہو سکتی ہے بٹ یہ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو ہے اس پہ فیصلہ کیا مختلف جاتا ہے. ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ جو ہے فیصلہ کرتے ہیں. جی بالکل، تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور پروگرام میں اپنا قیمتی رائے ہم تک پہنچائی. ناظرین، بات یہی آتی ہے کہ ناگہانی آفات کی بات کریں یا قدرتی آفات کی بات کریں تو اس کی تیاری جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ذہنی طور پر یا پھر فزیکلی جو تیاری کی جاتی ہے اس کو ضرور دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں کی بحالی یا ان کی امداد کی بات کرتے ہیں. میں یہاں پہ لوں گا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پاکستان کے وزیر اعظم کا چائنا کا دورہ، بہت امپورٹنٹ دورہ جس میں مختلف سربراہان حکومتوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں کافی چیخ و پکار پائی جا رہی ہے، خاص طور پہ پیوٹن کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی، اور ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی، شی جن پنگ صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی، ترکیہ کے صدر کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی. اس دورے کو اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑی کامیابی ہمیں نظر آتی ہے پاکستان کی سفارتی سطح کے اوپر، اور بڑھتی ہوئی قربتیں رشیا کے ساتھ، خاص طور پر پیوٹن کے ساتھ، اور پاکستان کے حوالے سے بھارت میں چیخ و پکار، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق سفیر پاکستان اور CISS کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر علی سرور نقوی صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں علی سرور نقوی صاحب آپ کو. آپ کا شکریہ. نقوی صاحب، ایک بہت کامیاب دورہ، اور خاص طور پہ فوکس کیا جا رہا ہے پیوٹن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اور شی جن پنگ کے ساتھ جو پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اور ان کا اس وقت رول جو ہے اس خطے کے اندر، اس کو دیکھ کے بھارت میں بڑی چیخ و پکار ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی ہاں، دیکھیے یہ قصہ اس وقت کا ہے جب 2015 میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں پاکستان اور بھارت دونوں کو رکنیت دی گئی. اس وقت بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ صرف بھارت کی رکنیت ہو اور پاکستان کو آئسولیٹ کرے. وہ نہیں ہوا، اور اس کا پہلا جو سب سے بڑی امپلیکیشن یہ تھی کہ پاکستان کی خطے میں اہمیت دونوں یہاں کی بڑی طاقتیں چین اور روس قبول کر رہے تھے. اور اس وقت سے لے کر اب تک ہم نے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے، اور وہ ایسی تنظیم ہے جو کہ سیکیورٹی پہ بیسڈ ہے، ٹیررزم کے خلاف، ڈرگ اسمگلنگ کے خلاف اور ہیومن اسمگلنگ کے خلاف. یہ سب جو ہے جو چیزیں، جو مسائل ہیں، وہ ان کو حل کرنے کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی تھی. اب یہ تنظیم کا اسکوپ بڑھ چکا ہے، اس میں وسطی ایشیا کے بھی ممالک آ گئے ہیں، اور بہت سے اس کے اور باہمی تعلقات کے بھی بہت سے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. اب جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا دورہ تھا، وہ چین میں ٹیانجن میں یہ اس کی میٹنگ ہوئی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی، اور یہ سمٹ میٹنگ تھی، اس میں سربراہ ممالک سارے موجود تھے. تو پاکستان کا بہت اہم رول یہاں پہ واضح ہوا، اور پاکستان کی شی جن پنگ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور صدر پوٹن سے بھی، شہباز شریف کی دونوں اہم لیڈرز سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. تو اس سے بھارت میں بڑی تشویش ہے کہ پاکستان کی اب جو علاقائی اہمیت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور نہ صرف علاقائی اہمیت بلکہ عالمی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چین کے ساتھ جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں وہ بھی بہت اس وقت ان کو بھی بہت فروغ ملا، کیونکہ ایک تو چین کے ساتھ بہت سے ہمارے MOU سائن ہوئے ہیں، $8 ارب سے بھی زیادہ کے ویلیو کے یہ MOUs ہیں. اس کے علاوہ جو جوائنٹ وینچرز کا پروگرام ہے، بہت سے اور ہمارے ان کے ساتھ مل کر جو جوائنٹ وینچرز ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ سپیک جو کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہلاتا ہے،
وہ اس کا سیکنڈ فیز یعنی دوسرا دور اب پھر سے قائم ہو رہا ہے، اور اس پہ پاکستان اور چین کا اتفاق ہو گیا ہے، معاف کیجیے گا، کہ مل کر ہم اس پروجیکٹ کو اور آگے بڑھائیں گے، اور اس میں اور بہت سی چیزیں، توانائی کی اور کنیکٹیویٹی کی، ریل لنکس کی، بہت سی اور چیزیں اب اس میں اور بھی شامل کی گئی ہیں. تو سارے جو دورے کے جو سارے نتائج ہیں وہ بہت ہی مثبت ہیں اور بہت ہی وسیع ہیں. جی اچھا، اس میں علی سرور نقوی صاحب، ایک بزنس فورم سے بھی وزیر اعظم نے خطاب کیا جس میں چائنیز جو یہاں پہ انویسٹرز ہیں یا چائنیز انجینئرز ہیں یا چائنیز کا جو بھی عملہ پاکستان میں ہوتا ہے اس کی یقین دہانی کرائی گئی ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے. یہ ہم نے دیکھا کہ جو آنے سے پہلے ان کا ایک خطاب تھا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا. آرمی چیف کا وہاں پہ موجود ہونا بھی انڈیا کے لیے ان کے سینے پہ مونگ ڈل رہا تھا، ان کے سینے پہ چھریاں چل رہی تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے بعد اس خطے میں پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کتنی اسٹرانگ ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اسٹرانگ ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ اب یہ جو دورہ تھا اس میں فیلڈ مارشل صاحب بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے، اور سیاسی اور عسکری قیادت دونوں وہاں موجود تھی پاکستان کی. تو اس سے بہت مثبت اور بہت ہی ایک اچھا امپریشن پڑا ہے. بھارت میں جو رد عمل ہے، جو ریاکشن ہے، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ہاں ایک پریشانی بھی ہے اور مایوسی بھی ہے کہ پاکستان کو اتنا اچھا خیر مقدم بھی ملا ہے، اور وہاں پہ پاکستان کے ساتھ پی ایم تعاون مودی بھی تو ہوا ہے. آئسولیٹ رہے نظر آئے ہمیں ادھر وہاں پہ، بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا. پھر بہت بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل فوج کے جو سربراہ ہیں، ان دونوں کو جو 80 سالوں کی جو تاریخ برسی تھی، جی وہ چین کی جو پریڈ تھی، فتح ہوئی تھی جاپان کے اوپر، اس کی پریڈ میں پاکستان اور دونوں ہمارے سربراہوں کو وہ بہت اہم پوزیشن دی گئی. پہلے رو میں کھڑے تھے وہ، پہلے صف میں دونوں لیڈران ہمارے کھڑے تھے، اور پیوٹن کے ساتھ اور شی جن پنگ کے ساتھ اور کم ان سنگ کے ساتھ. تو یہ بھارت کو بہت گراں گزرا، کیونکہ مودی کو تو انوائٹ نہیں کیا تھا، وہ چلے گئے تھے واپس ایس سی او کے سمٹ کو اٹینڈ کر کے. تو بہت صاف ظاہر تھا کہ پاکستان کو زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، اور وہی ان کو بہت بڑی تکلیف تھی. جی اسی وہی چیز ان کی کو بہت تکلیف. جی وہ یہ بالکل ان کو گوارا نہیں ہے کہ پاکستان کی اتنی خیر مقدم، اتنی آؤ بھگت ہو اور ان کے لیڈر کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی ہو. وہ انہوں نے کوشش کی، مودی نے، کہ مودی کے شی جن پنگ اور ولادیمیر پوٹن کے ساتھ، دونوں کے ساتھ مل کر وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کریں، لیکن واجبی خیر مقدم کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں حاصل ہوا. ایسی ہے. اچھا یہ بتائیے گا، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اس وقت فورن پالیسی کے حوالے سے، آپ نے دیکھا آج جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے، ان کا بھی بیان آیا، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ملٹری ڈپلومیسی بھی بہت کامیابی سے چل رہی ہے پاکستان کی. جی بالکل. ملٹری ڈپلومیسی میں فیلڈ مارشل صاحب کی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت سے اور لیڈران سے ملاقات ہوئی، اور چین کے ساتھ ہماری عسکری تعاون جو ہے وہ بہت، اس کو بہت فروغ ملا ہے. بہت سی چیزوں میں بہت سی باتیں ایسی طے ہوئی ہیں جس میں پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور چین کی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس سے ہم مفید ہوں گے، انشاءاللہ مستفید ہوں گے. فائدہ حاصل.
मुस्तफीद होंगे। जी अली साहब, नकवी साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल ये होगा कि हम क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से आपको मौसर अंदाज में बैरून मुल्क से सरमायाकारी होती हुई नज़र आ रही है? जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये एक तो ये जो सारा दौरा था और जो चीन में मुख्तलिफ और लीडर्स से मुलाकात हुई, उससे सरमाकारी की बात हुई। और फिर बिजनेस फोरम का आपने जिक्र किया, बिजनेस फोरम में वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की उसमें चीनी इन्वेस्टर्स सारे थे और वो लोग काफ़ी दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। और इस वक्त पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा है, बहुत एक अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान अपने को पाता है, क्योंकि मगरिब में भी, अमेरिका में भी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। सदर ट्रंप ने खुद कहा है कि वो अमेरिकन कंपनियों को यहाँ भेजेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, हमने यहाँ पे लेना है वक्फा, उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। और हाइब्रिड सिस्टम के हवाले से बात की, अचानक से ये इस बात को दोबारा गिला, बल्कि मैं कहूँगा, या फिर बात की जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कराची में बार से खिताब करते हुए। ऐसा क्यों कहा और उस निज़ाम का ख़ुद भी हिस्सा हैं और वजूहात क्या थी? एक इनकलाबी सी तकरीर हमें उनकी दोबारा से सुनाई दी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मैंने दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर कमर सब्ज़वारी साहब, माहिर कानून है, आपको खुशामदीद कहते हैं। नवीद मलिक साहब, साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट भी रहे, आपको खुशामदीद कहते हैं बार के। मैं बैरिस्टर साहब आपसे गुफ्तगू में आगाज़ करूँगा कि अतर मिनल्ला साहब ने अचानक ये बात की है और कुछ जमहूरियत की बात कर रहे थे, कुछ हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रहे थे, कुछ इंसाफ की फराहमी की बात कर रहे थे। क्या लगता है कि आपको वो किन खतूत पे चल रहे हैं इस वक्त? नामदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। आसिम भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ मदऊ किया कि इस ख़ास एक अहम मौजू, इसलिए कि एक सिटिंग जज जब सुप्रीम कोर्ट का, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द लैंड, जुडिशल साइड पे, हायरार्की में सबसे टॉप पे, जब ऐसे अचानक से कोई ऐसी तकरीर की करें या ऐसे अल्फाज अदा करें जिसमें फ्रस्ट्रेशन का कोई इजहार होता हो, तो बहरहाल वो फिर कहीं ना कहीं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अपनी जुडिशरी के साथ, क्योंकि बज़ाहिर उनकी गुफ्तगू से ये भी नज़र आ रहा था कि जैसे वो उस हाइब्रिड निज़ाम का ख़ुद भी हिस्सा हैं। सर, नज़र आने की वजह से यकीनन वो हैं। हाँ। और जब आप पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं तो सर ज़्यादा मुनासिब ये होता है कि वहाँ पर बैठकर आप परफॉर्म करें और जो कुछ आपसे मुमकिन हो सकता है आप एज एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशन की, जजों का तो फैसले इंडिविजुअल। जी सर, तो जैसे अभी जनाब ने कहा, ये शुरू से यही मैगजिम है कि जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट, दे कैन नॉट एंड दे शुड नॉट एंड दे ऑट नॉट टू speak in the public gatherings. So there is a responsibility on him as well. जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पे भी है कि वो वहाँ बैठकर परफॉर्म करें और जहाँ जो कुछ भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ अभी उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं नहीं है, ये बात की बात है, तो उनको एड्रेस करने का सबसे बेहतरीन फोरम वो है जिस इंस्टीट्यूशन में वो मौजूद हैं, और वहाँ से ही उनको वो करते हुए वो अपनी स्ट्रगल करनी है और वहाँ पर ही वो चीज़ें और वो इश्यूज़ वहाँ से उन्होंने एड्रेस करने हैं। आप या मैं शायद हम बतौर इंडिविजुअल ना कर सकें, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन का पार्ट है मोहतरम जज साहब, वो वहाँ से करेंगे और यही उनके ओहदे का मुतकाज़ी और उससे तकाजा भी यही है कि वहाँ से किया जाए। ठीक है, नवीद मलिक साहब, आप क्या देखते हैं? ये अचानक से एक इनकलाबी सी तकरीर हमने देखी है। बात वही आती मैगज़म की कि जी जस्टिस तो आप कहते नहीं, आप करते हैं, यानी आप फैसलों से बताते हैं कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। तो आप इस तकरीर को कैसे देखते हैं? देखिए मोहतरम जज साहब इस जुडिशरी का हिस्सा बहुत अरसे से रहे। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे, जस्टिस रहे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अब काफ़ी अरसे से अपनी जो खिदमात है वो सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी एक दो बातों से तो इत्तफाक करूँगा कि इस मुल्क में पिछले जब से ये पाकिस्तान बना है 77 ईयर से इश्यूज ज़रूर मौजूद रहे हैं और हर इंस्टीट्यूशन में रहे हैं, सिर्फ अदलिया में नहीं, हर इंस्टीट्यूशन में रहे हैं। उनमें बेहतरी की ज़रूरत, गुंजाइश भी मौजूद है।
لیکن جب اس ملک کی عوام نے یا اس ملک نے آپ کو یہ موقع دیا اور آپ اس ملک کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، پہلے جج رہے، پھر چیف جسٹس رہے، پھر آپ سپریم کورٹ میں ہیں، تو آپ بارش کا پہلا قطرہ کیوں نہیں بنے؟ آپ آج نوجوانوں کو آواز دے رہے ہیں کہ بھائی آپ آگے ہوں، تو آپ اس بارش کا پہلا قطرہ بنے. یا تو آپ اپنے جو حلف ہے اس کی پاسداری کریں اور وہ فیصلے کریں جو قانون اور آئین کے مطابق ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ فیصلے نہیں کر سکتے، آپ ریزائن کر کے میدان میں آئیں، ان نوجوانوں کو لیڈ کریں، تاکہ جب یہ نوجوان احتجاج کے لیے نکلیں اور ان پہ دہشت گردی کے مقدمات بنیں تو پھر آپ بھی تو ان کا ساتھ دیں. لیکن اس ملک میں احتجاج کرنے پہ دہشت گردی کے مقدمات کا رواج تو آپ نے ڈالا جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. تو آج آپ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں اور آپ احتجاج کریں، یا لب لباب یہی ہے پوری تقریر کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک سٹنگ جج اس طرح کے ریمارکس دے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کا نظام ہے تو پھر اس کو اس نظام سے باہر آ کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنے سہولیات بھی لیں، اپنی فیسلٹیز بھی لیں، اور پھر اس نظام کو برا بھی کہیں. تو آئی تھنک سو دیٹ از ناٹ جسٹیفائڈ. قمر صاحب، بیرسٹر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں انصاف کی فراہمی اور انصاف کے حصول کی، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ایک فراہمی اور ایک حصول. ٹھیک ہے، ہم انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں میں سائلین کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی، کیونکہ ایک خط بھی گیا بابر ستار صاحب کی جانب سے بھی، آپ نے دیکھا فل بینچ کورٹ کا جو تھا وہ بھی تشکیل پایا گیا، اس پہ بھی بات ہوئی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں سائلین جو ہیں ان کی دادرسی نہیں ہوتی، کیسز کی جو پیڈنسی ہے. آپ دیکھیں محترم جج صاحبان کو ہم سیر و تفریح پہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر ایمرجنسی کیس لگ جائے تو پتہ چلتا ہے جج صاحب بھی اویلیبل نہیں ہیں. اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. ادھر ان معاملات کو فوکس کر کے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جوڈیشری کی اصلاحات کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسا لیکچر دے رہے ہوں کہ جس سے یہ ایک عمومی طور پہ یہ چیز ظاہر ہو رہی ہو کہ شاید اس ملک میں جبر کا نظام ہے. تاثر دینا اور یہ کہہ دینا تو یہ سیاسی شخصیات تو یہ کر سکتی ہیں اور وہ کرتی ہیں، پارٹیز کر سکتی ہیں، لیکن خاص طور پر جوڈیشری جج کا عہدہ، یہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ پبلک ڈومین میں یہ نہیں بولتے، کیونکہ انہوں نے عوام سے جا کر ووٹ نہیں لینا. ان کی سول ذمہ داری، واحد ذمہ داری ان کی وہاں پر محترم جج صاحبان کی ہے کہ یہ انصاف انشور کریں گے. کم از کم جو مقدمات ان کے سامنے ہیں جو لگائے جاتے ہیں، نہیں ہیں جو سامنے، اس میں تو وہ نہیں کر سکتے خود جاتے ہوئے، اور سو موٹو والی ڈومین کی ہم بات نہیں کرتے، ہر ایک کے پاس وہ اختیار ہے بھی نہیں. لیکن جو مقدمات ان کے پاس ہیں اس میں یہ انشور کرتے ہوئے کہ ایک تو وقت پر فیصلے ہوں، اور عدل اور انصاف پر، جو آپ نے ٹرمینالوجی یوز کی، عدل اور انصاف پر مبنی وہ فیصلے ہوتے ہوئے، اس میں ناخوش تو لازماً ایک فریق ہوگا جو سامنے، لیکن وہ فیصلے یہ ریفلیکٹ کرتے ہوں، بیکاز جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ شوڈ مینیفیسٹلی بی سیم ٹو بی ڈن کی ریکوائرمنٹ تو موجود ہے. اور اس سے اور ججمنٹ بولتی ہے. جی، آپ کسی بھی کیس کے حوالے سے، میں کسی خاص کیس کا ذکر نہیں کروں گا نوی صاحب، ججمنٹ خود بتاتی ہے کہ انصاف کی فراہمی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ لوور کورٹس ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹ کی بات کی جائے، چاہے سپریم کورٹ کی بات کی جائے. اور نہ صرف یہ کہ ایک لے مین کو پتہ چلتا ہے، وکیل کو پتہ چلتا ہے، جج کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پر کیا کیا ہے، کیا واقعی وہ سبب بنا ہے انصاف کی فراہمی کا یا اس میں رکاوٹ کا باعث بنا ہے، کیونکہ بنتے بھی ہیں. لیکن یہ کوئی جو صرف چیزیں کہی جا رہی ہیں، آپ آج ایک 14 سال کے کسی بچے کو بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا رول آف لا کیا ہوتا ہے، انسٹیٹیوشنز کیا ہوتے ہیں کرتے. بات اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک ذمہ داری اور عہدہ مل گیا اور اس میں وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقائص ہیں، تو آپ کا کردار ان نقائص کو دور کرنے میں کیا ہے، تاریخ کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کے دن میں یہ فیصلہ کروں اور پھر جو میرے جو اینٹیسیڈنٹس جس کو لفظ کہتے ہیں، جو کہ میرے پچھلی جو تاریخ رہی ہے اس کو بھلا دیا جائے. وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلیں گی، اور بلایا تب ہی جائے گا جب آج سے بھی پھر اگر میں کروں تو پھر میرے کو بہتر فیصلہ کروں، اور وہ یہ نظر نہ آئے کہ وہ سبجیکٹیوٹی پہ مبنی ہے، بلکہ یہ ہو کہ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا گیا ہے. یہ اس میں بہت ایک بات ایڈ کرتا ہوں اسی بات پہ کہ عام لیٹیگنٹ کی آپ نے بات کی. آج معزز جج صاحب فرماتے ہیں کہ آزاد منچ ججز عام لیٹیگنٹ کے لیے نہیں چاہیے. اگر آپ نے سنی ہے، اور وہ ہمیں
اس لیے نہیں چاہیے کہ عام لیٹیگنٹ کو تو انصاف ملتا ہے. آزاد منش ججز ہمیں چاہیے جو کہ گورنمنٹ کے خلاف فیصلے دے سکیں. آزاد منش ججز ہمیں چاہیے کہ جو کہ فوج کے خلاف فیصلہ دے سکیں یا جو بھی طاقتور یا بااختیار ادارہ ہے اس کے خلاف فیصلے دے سکیں. دیکھیں اس عدالتیں کس لیے بنی ہیں؟ کیا اس کے سٹیک ہولڈر حکومت ہے یا اس کے سٹیک ہولڈر جو ہے انسٹیٹیوشنز ہیں؟ اس کے اصل سٹیک ہولڈرز تو عام لیٹیگنٹ ہیں جو بیچارے سال ہا سال مقدمات کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں اور تاریخ پہ تاریخ ان کو ملتی ہے اور ان کو انصاف نہیں ملتا. تو کیا ان کے لیے آزاد منش ججز نہیں چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی جج ہو تو پھر جو بھی باثر پارٹی ہوگی وہ اس کو اپروچ کر لے گا اور فیصلہ اپنے حق میں کرا لے گا. تو اصل سٹیک ہولڈر تو عام لیٹیگنٹ ہے, عام آدمی ہے. دیکھیں آج جو ایک الگ کر دیا گیا کہ عام لیٹیگنٹ کے جو کیس ہیں وہ عدالتیں وہ سنیں جہاں پہ وہ وقت ضائع نہ ہو. جو سیاسی مقدمات ہیں کہ ایک مقدمہ چلتا ہے اس میں میڈیا ٹرائل چل رہا ہے, سٹکر چل رہے ہیں, مزے سے پروسیڈنگز ہو رہی ہے, پورا دن ایک مقدمے میں لگ جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ایک الگ آئینی عدالت بن گئی, وہاں پہ سیاسی مقدمات چلیں, اور جو عام لیٹیگنٹ ہے اصل سٹیک ہولڈر تو وہ ہے, اس کو انصاف دے. تو اس میں بیرسٹر صاحب کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم نے کچھ ادوار ایسے بھی دیکھے, ہم عطر من اللہ صاحب سے بڑے مطلب ادب کے ساتھ, کیونکہ جب یہ جوڈیشل موومنٹ چل رہی تھی تو اس وقت وکیل بھی تھے اور ہمارے ساتھ ہوتے تھے, تعلق رہا. لیکن میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے باقی ادارے ہیں اس کے اندر کے جو بھی آفیسرز ہیں, چاہے جوڈیشری کے آفیسرز کی بات کی جائے, ججز کی بات کی جائے, ان کے بیانات ٹکرز یا عدالت کی کارروائیوں کو زینت بنانا اسکرینوں کی, یہ ٹرینڈ سا بن گیا ہے. کیا یہ ہونا چاہیے؟ سر ہوتا نہیں عام طور پر. جو میں اگر پوری دنیا میں ہم نے یہ نہیں دیکھا, کمپیریزن کروں تو نہیں ہوتا. ایک چیز شروع ہوئی ہے انڈیا میں, ہم دیکھتے ہیں وہ بھی یہ کہ کورٹ پروسیڈنگز لائیو براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں, لیکن بیانات کرنا یا اس طرح وہاں وہ بھی نہیں ہے. عدالت جو ہے وہ سوللی جو کیس اس کے سامنے چل رہا ہے اس پہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے اپنا وقت صرف کرتی. تو ہمارے یہاں تھوڑا سا کوڈ آف کنڈکٹ کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بات اٹھی ہے. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا تھا چیف جسٹس کو, آپ کو یاد ہوگا جب ان کے کیمرے شیمرے اور اس طرح کے دباؤ کی بات کی گئی تھی, تو وہاں پہ کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی گئی تھی. تو کیا ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے بیانات وہ دیں؟ ہم نے دیکھا تھا ایک ہمارے شوکت صدیقی صاحب جو کہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں, ان کی بھی ایک شعلہ بیان تقریر تھی, وہ جا کے کسی ادارے کے خلاف بول رہے تھے اور اس کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی بات آ گئی تھی. اور دیٹ کاسٹ ہم ہز کیریئر. ہی وڈ ہیو بین دی چیف جسٹس. وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتے اگر وہ, ہم اس کو اگر میں کہوں کہ وہ آؤٹ بسٹ جو انہوں نے وہاں جا کے کیا میرے لیے بہت مہربان ہے, شفقت کرتے ہیں. وہ وہاں جو تقریب سے انہوں نے خطاب کیا اور اس طرح کا آؤٹ بسٹ ہوا, وہ ان کے کیریئر نے کہاں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتے اور کہاں وہ. تو کوڈ آف کنڈکٹ میں تو سر ایسے ہی ہے. حسن بھائی ایک وقت تھا ججز اخبار نہیں پڑھتے تھے. وہ اخبارات اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی نیوز پڑھ کے ہمارا ذہن کسی ایک پارٹی کی طرف ہو جائے. میرا خیال ہے آج تو وہ ادھر چل رہی ہوتی ہے پروسیڈنگ, کمرے میں بیٹھ کے اسٹیکرز دے کے پھر آگے پھر اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. بس میرا کبھی ملاقات ہوئی تھی جواد خواجہ صاحب کے ساتھ, تو مطلب جو سپریم کورٹ کے بڑے بہت قابل احترام جج ہیں, تو ان سے تعارف کرایا میں نے اپنا, تو انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ میں ٹی وی نہیں دیکھتا. انہوں نے مطلب میرا جب کارڈ میں نے ان کو اپنا دیا, کہیں ملاقات ہوئی اور کسی کے تھرو ملاقات ہوئی, انہوں نے انٹروڈیوس کرایا, تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا یار میں میڈیا سے دور رہتا ہوں. اور سر رہنا چاہیے, اور رہنا چاہیے. تو اور کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی شاید ایسے ہی ہے سر. ٹھیک ہے, لیکن کیا جو جج صاحبان ہیں خود اس کا اطلاق اپنے اوپر کر پاتے ہیں نہیں, یا ایٹ لیسٹ جو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس معاملے میں خاص طور پر چیف جسٹس صاحبان, وہ باقی جج صاحبان سے اور اپنے سمیت کرا پاتے نہیں؟ یہ سوال تو یہ ہے. یہاں پہ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اپنے من پسند صحافیوں کو جب تک عدالت میں وہ بیٹھ نہ جائے ان کو فون الاؤڈ کیا ہوتا تھا, جبکہ سپریم کورٹ کے اندر الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ فون لے جائیں, کہ جب تک وہ ٹکر نہ چلانے شروع کر دیں کاروائی شروع نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, رات کو 11-12 بجے صحافیوں کو بلا کے خبر دی جاتی تھی اور اس کے بعد صبح کی ہیڈ لائن سپر لیڈ لگی ہوتی تھی اخباروں میں. سر میں آپ کی وساطت سے ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں. پوسٹ ریسٹوریشن افتخار محمد چودھری صاحب کا جو ایرا ہے, مجھے بہت سارے ججز گزرے ہیں چیف جسٹس صاحبان نے, خاص طور پر افتخار محمد چودھری صاحب سے بہت امیدیں تھیں پوسٹ ریسٹوریشن, لیکن وہاں پر بھی ہوا یہ کہ فوکس آن دی انڈیویجول ہو گیا, انسٹیٹیوشن نہیں. یہ ریئلائزیشن کی بڑی ضرورت ہے کہ خرابی ہے, پرپیچولیٹی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن میں خرابی دور نہیں ہو رہی, اور اس بات کو ڈیکیڈز گزر گئے ہیں بیرسٹر صاحب کہ ہم
انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات نہیں کرتے, ہم پرسنل ریفارمز پہ چلے جاتے ہیں, پرسن ٹو پرسن یا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے. نوی صاحب اس چیز کو ایگری کریں گے آپ؟ بالکل ایگری کریں گے. دیکھیں یہاں پہ بھی نا انفارچونیٹلی جوڈیشری میں بھی آپ نے گروپنگ دیکھی ہے. آپ نے حکومت اور اپوزیشن کے معاملات تو دیکھے ہوں گے, آپ آف کورس سیاسی صحافی ہیں, آپ روز یہ معاملات دیکھتے ہیں. ایک آدمی جب گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو اس کے ویوز کچھ اور ہوتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں آتا ہے تو بڑے اس کے ویوز جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو جاتے ہیں, بنیادی حقوق کا بھی ذکر ہوتا ہے, ساری چیز ہوتے ہیں. ریت ہے. تو جب تک وہ سسٹم سے کچھ لے رہا ہوتا ہے تب تک وہ کچھ نہیں بولتا, جب تک بینیفیشری ہے تو وہ تب تک کچھ بولتا. انفارچونیٹلی یہاں پہ بھی یہی ایشو ہے. یہاں پہ بھی جب یہ رجیم پاور میں تھی تو اس وقت سب کچھ ٹھیک تھا, اور اس وقت اپنے سارے بندے اپنے بینیفٹس لے رہے تھے اور سارے معاملات ٹھیک تھے, آئین اور کی سربلندی تھی, آزاد عدلیہ تھی اور سارے معاملات تھے. آج جب ایک رجیم کو اپوزیشن میں آپ سمجھ لیں اور ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو ان کو آئین بھی یاد آ رہا ہے, ان کو قانون بھی یاد آ رہا ہے, ان کو آزاد عدلیہ بھی یاد آ رہی ہے, ان کو باقی انصاف کی فراہمی بھی یاد آ رہی ہے. یہ سارا سسٹم ہے یہی. تو جو بندہ جو اصل میں اگر فرض کریں کہ اس ملک کا حامی ہے, اس ملک میں چاہتا ہے کہ بہتری لائے, تو جب اس کو پاور ملتی ہے تو اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب اس وقت وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو اٹس مین کہ وہ سارا دکھاوا ہی ہے. پھر بیرسٹر صاحب کیا کردار ادا ہونا چاہیے؟ سب سے بڑا سوالیہ نشان اس بات پہ آتا ہے. سب سے پہلی بات کہ جو ہم نے سب سے پہلے کوشچن ڈسکس کیا تھا, سب سے پہلی بات کہ سر خاموشی ہونی چاہیے اور فیصلے ہونے چاہیے. لوگوں کے جو مقدمات سالہ سال سے جو پینڈنگ ہیں ان کے فیصلے انصاف پہ مبنی ہونے چاہیے. کہ جیسے میرے محترم بڑے بھائی نے شروع میں فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں سر جن کے پاس پیشی پر آنے کے لیے رقم نہیں ہوتے. جی ایسے, اور جب وہ ہوگا تو اس کے بعد کئی لوگوں کو ہم نے وہاں عدالتوں میں ہم روز دیکھتے ہیں وہ چیختے ہیں کہ جی اب ہم دوبارہ آئیں گے کس طرح, اور ہمارے پاس کھانے کے پیسے اس تاریخ تک نہیں ہے. بے شک ہفتے کی ہوئی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے یہ. میں نے خود افتخار محمد چوہدری صاحب کی کورٹ میں ایک بندے کو دیکھا کہ وہ رو پڑا, تاریخ ہفتے کی ہوئی. اس نے کہا جی کہ میرے پاس واپس جنگ سے وہ آیا تھا, جنگ جانے کے پیسے نہیں ہیں, کھانے کے نہیں ہیں, کہاں سے کنبے کو بھی کھلاؤں اور خود کھاؤں. تو یہ تعداد زیادہ ہے بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ کم ہے. کیونکہ جو کمفرٹ زون میں اپر مڈل کلاس ہے اس کو شاید اتنی دقت کا سامنا نہیں ہوتا. انصاف کا دروازہ عام طور پر لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کھٹکاتی ہے, تو وہاں وہ ایڈریس کرنا ہے. اور بعض اوقات تو ہم نے کوڈ آف کنڈکٹ کی تو بات کر لی, لیکن بعض اوقات بیہیویئر کے حوالے سے بھی دیکھا جائے جج قابل احترام ہستی ہوتی ہے, چاہے ہائی کورٹ کا ہو, سپریم کورٹ کا ہو, لیکن بعض اوقات ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 5 منٹ کوئی سائل کی گفتگو سن کے اس کے اوپر ایک پروڈنس سینس کے حساب سے وہ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات کو میں مان کے اس ریکویسٹ کو ٹیک نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی آپ کس کی تنخواہ کے اوپر بیٹھے ہیں, کس کی تنخواہ کے اوپر ٹیکس کے اوپر مراعات لے رہے ہیں, آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ اس سیٹ پہ کیوں بیٹھے پھر؟ جی سر, ٹائم مینجمنٹ کا بھی ایک ہے مسئلہ ہے. ٹائم مینجمنٹ بھی بہت ضروری ہے اور اس کے حوالے سے بھی عدلیہ کو دیکھنا ہے. بڑا بعض کا روڈ بیہیویئر ہوتا ہے, مطلب فرونیت سی نظر آتی ہے کہ آپ کو معذرت کے ساتھ کہ آپ سائلین سے گفتگو کرتے ہوئے یا کونسل سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ کسی کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یا کوئی مجبوری میں آیا آپ کے پاس. اور سر منصب پھر جتنا آپ اوپر بیٹھے ہیں تو پھر آپ کو اتنا ہی زیادہ جھکاؤ ہونا چاہیے. یہ بڑا ایک معاملہ ایسا اکثر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہیں کہ ہماری پراپر گفتگو نہیں ڈانٹ دیا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ اکثر لوگوں کو ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے. ویسے یہ والی بات ہے کہ تمام ججز جو ہیں قابل احترام ہیں, لیکن دیکھیں ججز کی بنیادی ذمہ داری ہے انصاف کی فراہمی, اور جب ان کے پاس کوئی انصاف لینے کے لیے آتا ہے تو اس کی بات سننا بڑا ضروری ہے. اگر آپ اس کی بات نہیں سنیں گے, آپ اس کو ڈانٹ دیں گے, ایسا لگے گا جیسے ہم آپ کی کوئی ذاتی چیز مانگ رہے ہیں. آپ اس طریقے کے بیہیو کریں گے لیٹیگنٹس کے ساتھ, جبکہ تو پھر عوام کا انہی کے پیسوں پہ مراعات لے رہے ہیں. تو پھر جو لیٹیگنٹس ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ عدلیہ سے اٹھتا ہے اسی بنیاد پہ. آپ دیکھیں فیصلہ کریں قانون اور آئین کے مطابق, بالکل جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو بھی لیٹیگنٹ آتا ہے ایٹ لیسٹ اس کو اتنی سیٹسفیکشن ہو کہ اس نے اپنے دل کی بات, اپنا جو گریوینس ہے اس نے آپ تک پہنچا دیا.
اس کو یہ نہ اس کی رہے بات کہ سن لیں یار آپ پوری۔ میں اپنی بات ہی نہیں کر سکا جج صاحب کے آگے، یا جج صاحب نے میری بات ہی نہیں سنی، اس کے بعد چاہے فیصلہ آپ کچھ بھی کریں گے اس پہ سوالات اٹھیں گے۔ جب آپ تسلی سے ان کو سن کے اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ چاہے اس کے حق میں کریں چاہے اس کے خلاف کریں، تو کم از کم اس کو یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ میری بات سنی گئی، یہ کہیں نہیں کہے گا کہ مجھے سنا نہیں گیا۔ آج کل تو 80% معاملات میں یہی گلا ہے کہ ان کو سنا نہیں جاتا۔ سنا نہیں جاتا۔ بیرسٹر صاحب آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟ جی بالکل ایگری کرتا ہوں جی، کہ وہاں پر جو پیشنٹ ہیئرنگ کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ معدوم ہے۔ کچھ بہت سارے یہ ججز ورک لوڈ بہت زیادہ ججز کے اوپر اس وجہ سے ہے؟ بہت سارے ہیں سر جو کرتے بھی ہیں، پیشنٹ ہیئرنگ دیتے بھی ہیں، ہم پیش ہوتے ہیں، اور کئی جگہ ایسے ہے کہ نہیں، بیہیویئر کہیں روڈ کی شکایت کچھ احباب کرتے ہیں، دوست کرتے ہیں، کچھ کام دیکھ رہے ہوتے ہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ یہ کہ پیشنٹ ہیئرنگ نہیں دی جاتی اور فیصلہ آ جاتا ہے، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی یہ تو شاید غالباً معاملہ ہی نہیں تھا جس پر یہ ججمنٹ رینڈر کر دی گئی یا سنانی ہے، تو یہ بھی ایک اپنی جگہ۔ اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شاید ورک لوڈ بہت زیادہ ہے ان کے اوپر، شاید بہت سارے فیکٹر ہیں۔ بہت سارے فیکٹر۔ چلیں بہت بہت شکریہ قمر صاحب، بیرسٹر صاحب آپ نے اپنا ٹائم دیا، نوید ملک صاحب آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم، لیکن بات یہی آتی ہے کہ انصاف کے حصول اور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ زبانی کلامی بیانات میں اس چیز کے اوپر بات کر دینا صرف کافی نہیں ہوتا۔ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نے کے بعد۔